बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 17 मार्च और दिन है मंगल का। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत-ए-हाल का लेते हैं जायज़ा। आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है। और इस मंगल को यानी कि आज इमरान खान साहब के बारे में इत्तला है कि किसी एक फैमिली मेंबर की मुलाकात करवा दी जाएगी। इस वक्त हम अडयाला जेल के बाहर के अगर मनाज़िर हम देखें तो अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की फैमिली पहुंच चुकी है। अलीमा खान साहिबा, नौरीन नियाज़ी साहिबा और डॉक्टर उज़्मा और उनके दीगर कज़न जो हैं वो पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, सलमान कमरारिया साहब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, खालिद यूसुफ चौधरी साहब हैं और दीगर हैं, वो भी मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आज उनकी मुलाकात हो जाए। बुशरा बीबी की फैमिली भी पहुंची हुई है, उनकी भी आज उनकी मुलाकात का दिन है। तो थोड़ी सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसकी आज इस बात का इम्कान मौजूद है कि किसी एक फैमिली मेंबर की मुलाकात करवाई जाएगी। उसकी वजह ये है कि ईद से पहले ये आखिरी मंगल का दिन है मुलाकात का और इसके बाद चूंकि ईद है, जुमे या हफ्ते को ईद हो जाएगी पाकिस्तान में भी और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है मंगल आएगा, तो ईद से पहले भी एक मुलाकात ज़रूरी बनती है। अदरवाइज़ ये है कि फिर ईद के दिनों में मुलाकात करवानी पड़ेगी। तो बहरहाल कारकुनान मौजूद हैं और अलीमा खान साहबा, नौरीन नियाज़ी साहबा, डॉक्टर उज़्मा, उन्होंने इस अज़्म का एक बार फिर इयादा किया है कि अगर मुलाकात ना करवाई गई तो हम हर सूरत में धरना देंगे, क्योंकि शकूक व शुबहात फैलते जा रहे हैं। इमरान खान साहब की मुलाकात 2 दिसंबर के बाद से मुकम्मल तौर पर 100% बंद है और 2 दिसंबर से 2 जनवरी और फिर 2 फरवरी और फिर 2 मार्च, 3 साढ़े 3 महीने हो गए हैं मुलाकात नहीं हुई। तो ये एक अज़ खुद एक बहुत बड़ी अलार्मिंग है। साढ़े 3 महीने से किसी ने इमरान खान साहब को नहीं देखा उनकी फैमिली में से। 2 दिसंबर को देखा था डॉक्टर उज़्मा ने और वो भी खड़े-खड़े 10-12 मिनट की मुलाकात हुई थी, जिसमें इमरान खान साहब ने खदशे का इज़हार किया था कि और उसमें ज़हनी मरीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था आसिम मुनीर साहब के लिए। और उसके बाद फिर आसिम मुनीर साहब की हो गई थी रिटायरमेंट के बाद उनकी तकर्री हो गई थी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की 5 दिसंबर को। और 5 दिसंबर को DDISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें वो इमरान खान साहब को और मुल्क दुश्मन करार देते हैं और इंडियन एजेंट करार देते हैं और बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। और फिर आंखें मार-मार के उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी सख्त बातें की थी कि ये ज़हनी मरीज़ भी है। तब से लेकर आज तक इमरान खान साहब से कोई नहीं मिल सका और इस दौरान उनकी एक आँख ज़ाया हो गई है इलाज ना होने की वजह से और ज़ाती मुआलिजीन को एक्सेस नहीं दी जा रही। नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसका क्या है कागज़ों में है, अदरवाइज़ अभी तक कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि डॉक्टर आसिम यूसुफ से कोई राब्ता किया हो, डॉक्टर फैसल सुल्तान से या इमरान खान साहब की फैमिली से। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि नया मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया है, नोटिफिकेशन हुआ है, नहीं हुआ, ये सारी सूरत हाल है। इसी दौरान इमरान खान साहब के बारे में जी उनके बेटे जो हैं वो आना चाह रहे हैं और जमामा खान जो कासिम खान और सलमान खान की वालिदा हैं और इमरान खान साहब की एक्स वाइफ हैं, उन्होंने एक बार फिर इस मामले को एक दिन पहले जिंदा किया है और उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे जो हैं सलमान और कासिम ने अप्लाई किया हुआ है वीज़ों के लिए और जनवरी में अप्लाई किया था और फरवरी और मार्च 1.5 महीना हो गया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और वो मुलाकात करना चाहते हैं। और 2022 के बाद उन्होंने कहा है कि जब इमरान खान साहब को गोलियां लगी थी, उसके बाद उनके बेटों की कोई मुलाकात नहीं हुई। तो ये सूरत हाल है। इसके साथ-साथ उन्होंने अपना एक और ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा है कि उनका जो ट्विटर अकाउंट है, उसको भी महदूद कर दिया गया है और 83% उस पे उसकी जो व्यूज़ और रीच है उसकी कम की गई है और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करवाया है जब उनकी बात हुई ट्विटर के साथ, ट्विटर इंतज़ामिया के साथ। तो ये भी उन्होंने कहा है और उन्होंने अपील की है पाकिस्तानियों से कि इस बारे में आवाज़ उठाएं ताकि हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मौसर तौर पर आवाज़ उठा सकें। अब आगे एक और है जी इसमें डेवलपमेंट, जो कि ये सारे इस सूरत हाल के पीछे मामला जो है किस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग बहुत ज़्यादा कल से शिद्दत आई हुई है
اور پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ پاکستان کی فضائیہ مکمل طور پر الرٹ ہے، بلکہ ہائی الرٹ ہے، چوکس ہے، جو حالت جنگ میں اور جنگ کے زمانے میں جو صورتحال ہوتی ہے اسی طریقے سے تیاریاں ہیں۔ ہمارا جو دفاعی نظام ہے، ارلی وارننگ سسٹم ہے، وہ آن ہے، اور اس پہ پاک فضائیہ، پاک بحریہ اور ہماری زمینی افواج سب کے سب چوکس ہیں، کیونکہ کل کا جو حملہ ہے اس کا افغان حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ تو معاملات ہرگز اچھے نہیں ہیں۔ ان حالات میں جو ایک بیک ڈور چینل پہ جو گفتگو چل رہی ہے عمران خان کے حوالے سے، اور اچانک خبریں آنا شروع ہوئیں، اور خبریں بھی ان ذرائع سے انہوں نے دینا شروع کی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس بھی ایسی ہی اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب کو پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ کیونکہ یہ سارے کا سارا سیٹ اپ ہے، یہ ناکارہ ہو چکا ہے، ناقص ہو چکا ہے، اور یہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہے، اور پھر افغانستان کے ساتھ جنگ میں اور جو خلیجی ملکوں کے ساتھ ایران، اسرائیل، امریکہ کی جنگ جو ہے وہ پھیل گئی خلیجی ملکوں تک۔ اس کے بعد سچویشن مزید ورسٹ ہو گئی ہے۔ 1 سال کے اندر اندر الیکشن کروانے کی بات چل رہی ہے، اور اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ کو۔ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض ہو، یعنی کہ ہمارے فیلڈ مارشل کو، لیکن جو ایک اجتماعی کلیکٹیو اپروچ ہے، کلیکٹیو وزڈم ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو ان حالات سے نکالا جائے، اور پاکستان کی فوج کو بھی جو ہے وہ اصل کام کی طرف ان کو توجہ دینی چاہیے۔ اس وقت میں آپ کو سادہ سی مثال دے دیتا ہوں کہ چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں جہاں آصم منیر صاحب، وہ آرمی چیف بھی ہیں، وہ چیف آف ڈیفینس فورسز بھی ہیں، وہ فیلڈ مارشل بھی ہیں، وہ تمام مسلح افواج کے سربراہ بھی ہیں بطور CDF، اور ان کے پاس کنٹرول اینڈ کمانڈ سب کچھ ان کے پاس ہے۔ پھر وہ وزیر خارجہ بھی ہیں، وہ وزیر داخلہ بھی ہیں، وہ وزیر اعظم بھی ہیں، کیونکہ ڈیفیکٹو رولر وہ ہیں، اور ہر چیز ان کے، وہ امریکہ کو بھی ڈیل کر رہے ہیں، وہ چائنا کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ایران کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ افغانستان کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ امریکہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ سعودی عرب کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارا جو ہے وہ ایک ذات میں مرتکز ہو چکی ہیں چیزیں۔ تو جب ایک ذات میں مرتکز ہو جائیں تو ادارے کمزور ہوتے ہیں، فیصلہ سازی میں وہ جان نہیں ہوتی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی ہے اور اسلامی روح بھی ہے کہ امرہم شورا بینہم، کہ اپنے فیصلے شرائط کی بنیاد پہ، مشورے کی بنیاد پہ چلنے چاہیے۔ وہ سارا کام سٹک ہوا ہے، اس لیے یہ صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں۔ تو آج اندازہ ہو جائے گا کہ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں۔ اگر آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے ایک پازیٹیو سائن ہوگا کہ بات آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ دو معاملہ چل رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ ایسا اتنا زیادہ غلط کیا گیا ہے کہ ان تک کسی کی رسائی نہیں ہے، کسی کو ایکسیس نہیں دی جا رہی۔ دوسری جانب جو دوسری رائے ہے کہ یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کے ساتھ بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ شاید، یہ میں آپ کو بتا دوں، شاید ہے یہ، اس کے چانسز بہت کم ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی جب آنکھ ضائع ہوئی ہے وہ 100% غفلت کی وجہ سے ہوئی ہے، اور 100% غیر انسانی، غیر قانونی سلوک جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد جو ہے یکدم یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ معاملہ طے کیے جا رہے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسے میسیجز کنوے ہوں کہ جس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہارڈ لائنر ہیں وہ نہ پہنچیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پارٹی کی تیاریاں ہیں، خاص طور پہ عمران خان صاحب کی فیملی اور سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ عید کے بعد ہم دمادم مستقبل کریں گے، اور جو رہائی فورس ہے اس کے لیے بہت سارا کام ہو چکا ہے، پیپر ورک ہو چکا ہے، اور اب ہم ABCD کے پلان کے ساتھ آئیں گے، اور ہر صورتحال کو دیکھتے ہوئے آئیں گے، کیونکہ جو ریجیکٹ ہوا تھا عمران خان صاحب کی درخواست ریجیکٹ ہوئی ہائی کورٹ سے، ان کو ہسپتال منتقل نہ کرنے کا جو عدالت کا حکم تھا، اس کے بعد کافی بے چینی پائی گئی،
اور عدالتی نظام کی بھی بائیکاٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ عدالتوں کا ہی بائیکاٹ شروع کر دیا جائے اور ادھر سے اسمبلیوں سے بھی جو ہے وہ بائیکاٹ شروع کر دیا جائے مستقل، اور پھر آگے بڑھا جائے۔ تو یہ معاملات ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، جو ہے اگلی خبریں ہیں وہ ہے ایران اسرائیل امریکہ جنگ، اور اس کو اب لپیٹے میں آئے ہوئے ہیں پاکستان، اس میں آیا ہوا ہے اور مکمل طور پر آیا ہوا ہے جی، اور اس میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پہ جو میں ایک آپ کو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امریکہ کا نقصان بہت ہو چکا ہے۔ امریکی فوج کے جو ہے سینٹ کام، امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق کہ ایران جنگ میں جو زخمی ہوئے ہیں امریکی، وہ 200 امریکی فوجی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور جن میں سے 10 فوجی شدید زخمی ہیں، اور ہلاکتوں کے بارے میں ابھی تک نمبرز جو ہیں امریکہ کے نمبرز وہ بہت کم ہیں، لیکن وہ بھی ڈبل فگر میں ہیں، لیکن دوسری جانب جو ایران کی طرف سے کلیم کیا جا رہا ہے وہ نمبرز بہت زیادہ ہیں۔ تو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، کیونکہ تابوت جو ہیں 7 یا 8 تابوت بتائے گئے ہیں وہ دکھائے گئے ہیں، اس کے بعد نہیں دکھائے گئے، لیکن جو رد عمل آ رہا ہے جی امریکہ میں، اس میں سروے ہوا ہے، اس میں 85%، 84% لوگوں 83% لوگوں نے جنگ کی مخالفت کر دی ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے کسی سے بھی، یہ امریکی عوام میں ہے۔ دوسری جانب ایک اور سروے ہوا ہے، اور اس میں اسرائیل کی حمایت امریکہ میں کم ہو گئی ہے، اور وہ امریکہ میں کم ہو کر جو حمایت ہے وہ صرف رہ گئی ہے جناب 39% جو ہے وہ ہے، بڑھ گئی ہے، 39% پہ چلی گئی ہے، اور اس میں جو امریکی عوام ہے وہ 39% خلاف ہو گئے ہیں اسرائیل کے، پہلے تھے 32%، لیکن اب اس کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اس طریقے سے وہاں سے بھی کوئی اچھی اطلاعات نہیں موصول ہو رہی، کیونکہ جنگ کی وجہ سے امریکہ کی جو سپرمیسی تھی، جو اس کی سپر پاوری تھی، وہ ختم ہو گئی ہے، وہ متھ اس کی ختم ہو گئی ہے، اور اب تمام کے تمام تنقید ہو رہی ہے، اور اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ وزیر جنگ جو ہیں ان کو قربانی کا بکرا بنا دیا جائے اور ان سے استعفیٰ لے لیا جائے، اور کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہیں ان کی ٹون جو ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں کافی تبدیل ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے شاکنگ ہے، ایران کا جو رد عمل مجھے نہیں بتایا گیا تھا کہ اس طرح کا رد عمل بھی آ سکتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ تیسرے ہفتے میں یہ جنگ جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے، جو کہ انہوں نے 72 گھنٹوں میں انہوں نے وکٹری کا اعلان کرنا تھا ایران پہ، تو وہ جنگ داخل ہو چکی ہے 3rd ویک میں، اور اس سے نہ صرف یہ کہ امریکہ کی اکانومی کا بھرکس نکل گیا ہے، $2 ارب ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کا خرچہ آ رہا ہے ڈیلی یومیہ، دوسری جانب جو خلیجی ملک ہیں ان کا روزانہ $1 ارب، 1 سے 1.5 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، صرف جو تیل کے معاملے میں ان کی تیل کی پیداوار اور تیل کی خرید و فروخت میں کمی آئی ہے، اس کی وجہ سے ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہر طرف جو ہے، البتہ چائنا، رشیا، ایران یہ کمفرٹیبل زون میں ہیں، ان کو نقصان نہیں ہو، اور ایران کے جتنے بھی دوست ہیں ان کو بھی کوئی نقصان نہیں ہو رہا، ان کا آبنائے ہرمز جو ہے ان کی تفصیل وہ دوست ممالک کی جو آئل ٹینکرز ہیں، تجارتی جہاز ہیں، ان کے لیے وہ گزرگاہ موجود ہے۔ پاکستان کا بھی جہاز جو ہے کل ایک پاکستان کے پرچم کے ساتھ آبنائے ہرمز جو ہے وہ عبور کر کے آیا ہے۔ تو یہ خوش آئند اطلاعات ہیں۔ کینیڈا اور یورپی ممالک نے بھی جو ہے وہ وارن کیا ہے، خبردار کیا ہے اسرائیل کو کہ لبنان میں بڑے اسرائیلی حملے کی تیاری کی جا رہی ہے، زمینی حملے کی۔ تو کینیڈا، فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ لبنان میں اہم اسرائیلی زمینی کارروائی کو روکنا چاہیے، اور کیونکہ اس کے تباہ کن انسانی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے، اب عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے کہ تمام اتحادیوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے صدر ٹرمپ کا جو جنگی جنون ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور جنگی جنون کا ہو گیا جی بھرکس نکل گیا۔ اس کے بعد یہ ہمارے جو ہیں فیلڈ مارشل اور ہمارے جناب اردلی سرکار جو ہیں یہ گئے تھے لنچ پہ،
اور یہ نوبل امن انعام کے لیے کہہ کر آئے تھے، اور اس کے بعد باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا کہ جی یہ ساؤتھ ایشیا میں امن کے پیامبر ہیں، اور اس کے لیے ہم پوری دنیا میں امن و آشتی کے جو ہے جی یہ پیامبر ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کیا صورتحال ہے۔ پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس وقت مڈل ایسٹ اور پھر اس سے آگے تک اردن تک معاملات جو ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت جنگ و جدل چل رہی ہے، اور بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے جی۔ سعودی عرب نے آج صبح 21 ڈرونز جو ہیں وہ مار گرائے ہیں، اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ ایران کی طرف سے آئے تھے۔ یہ ایران جنگ کے دوران جو امریکہ میں اسرائیل کی حمایت میں واضح کمی دیکھی گئی ہے، اور 39% جو ہے امریکی اسرائیل کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں، جبکہ اسرائیل سے متعلق 32% لوگوں کی رائے مثبت ہے، اور یہ رپورٹ مسلسل اس میں کمی اضافہ ہو رہا ہے اسرائیل کی مخالفت میں۔ جبکہ اگلی خبر ہے جی آخری، وہ ہے نیتن یاہو سے متعلق۔ نیتن یاہو کے بارے میں بدستور متضاد اطلاعات ہیں، اور نیتن یاہو کے ٹویٹ اکاؤنٹ سے جو ہے وہ یہ تیسری ایفرٹ کی گئی ہے، اور پہلے ایک کافی شاپ پہ دکھایا گیا ان کو، اور اس کے بعد ایک کھلی جگہ پہ پرفضا مقام پہ دکھایا گیا، وہاں پہ بھی ان کے ہاتھ میں کافی ہے، گپ شپ لگا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ دکھائے کہ یہ دیکھیے یہ بھی 5 انگلیاں ہیں، یہ بھی 5 انگلیاں ہیں۔ لیکن اس کو بھی جب گروک سے پوچھا گیا اور ادروائز اس کو انالائز کیا گیا تو وہ بھی مشکوک اور متنازع قرار پائی۔ پھر یہ تھرڈ جو ہے وہ آئی ہے، 24 گھنٹے کے اندر 3 ویڈیوز جاری کی گئی۔ اب اس میں بھی جب انہوں نے اس کو بھی انالائز کیا تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ فریم اور دوسرا ان کے ہاتھ میں ایک رنگ ہے، وہ ایک وقت موقع پہ تھی، دوسرے موقع پہ نہیں تھی، یہ دکھائی گئی ہے۔ اور اس طریقے سے یہ معاملات جو ہیں ایک بار پھر متنازع ہو گئے ہیں، اور کچھ نہیں پتا، کیونکہ کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر رہے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر رہے نیتن یاہو، کسی سے ملاقات نہیں کر رہے۔ ان کی ملاقات بڑی امپورٹنٹ ملاقات تھی کوشنر سے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد سے، نہیں ہو سکی۔ ان کی ملاقات کی وٹکوف جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں نہیں ہو سکی۔ ان کا ایک وزٹ تھا وہ نہیں ہو سکا۔ تو اس کے بعد سے کوئی انہوں نے میٹنگ اٹینڈ نہیں کی، کسی اور کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوا اس طرح سے۔ تو یہ سوال بن رہا ہے کہ ابھی تک معاملہ، کیونکہ اے آئی کا زمانہ ہے اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو لوگ بھی بہت تیز ہو گئے ہیں، فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔